रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मुशरिकीन मक्का पर इत्माम हुज्जत की गई, बल्कि उनके ज़ेर असर जितने कबाइल अरब में आबाद थे, बनी इस्माइल जितने भी हैं, उनके ऊपर जो है इत्माम हुज्जत अल्लाह की तरफ से हो गई। अब उसके बाद सज़ा आनी थी, और जिन्होंने नहीं माना उनको अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब की गिरफ्त में आना था उन्होंने, जिसका जिक्र सूरह अनाम में आ गया था कि अल्लाह के अज़ाब की 3 सूरतें या आसमान से उतारे, या पाँव के नीचे से निकाले, या तुम्हें खुद मुनकसम करके आपस में लड़ा दे। अब उस लड़ाई का जो इब्तिदा हुई है, बाकायदा इब्तिदा, वो ग़ज़वा बदर से हुई है। अगरचे कि उससे पहले भी मुसलमान 7-8 ऐसी मुहिमें भेज चुके थे जिसमें ये नौबत आ सकती थी, लेकिन ये कि बहरहाल पहला बाकायदा जो टकराव हुआ है वो बदर के मैदान में हुआ है। पस मंज़र इसका ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफ़िला शाम गया हुआ है, और वैसे जाते हुए भी उसका पीछा किया गया था लेकिन निकल गया। अब उसने वापस आना है, तो आप तैयारी करके मदीने से निकले हैं उस काफ़िले को रोकने के लिए, या उसको जो है उस जो भी उनके पास साजो सामान था वो हासिल करने के लिए। लेकिन ये कि उस उधर से ख़बर चली गई शाम से मक्के कि हमें आते हुए मुसलमानों ने जो है रोकने की कोशिश किया, हम बच के निकल आए हैं, वापसी पे ख़तरा है कि हमें मुसलमान रोकेंगे। और वहाँ से एक काफ़िला, अब जो एक तो ये वजह हुई, दूसरा एक मुशरिक जो है कत्ल हो गया मुसलमान के हाथों एक और मुहिम के सिलसिले में। ये 2 ख़बरें जब इकट्ठी मक्के पहुँची हैं तो मक्के के जोशीले लोग फिर एक लश्कर तैयार करके अबू जहल की क़यादत में कील कांटे से लैस 1000 का लश्कर लेके खाना का वहाँ मक्के से चले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले हैं तो उस वक्त आप निकले हैं तजारती काफ़िले के लिए, लिहाजा ज़्यादा लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली ही नहीं कि बस एक काफ़िले ही से नबरदाजमा होना है। 50-60 लोग भी हुए तो बहुत हैं, ये तो 300-325 लोग जा रहे हैं, और जिसके हाथ में जो आया बड़ी तैयारी किए बगैर वो वहाँ से निकल गया। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बदर के रास्ते में थे तो रास्ते में एक सफरा एक मकाम है, वहाँ वही के ज़रिए से बताया गया कि मामला सिर्फ एक काफ़िले ही का नहीं है, बल्कि एक लश्कर जर्रार भी मक्के से चल पड़ा है। तो अब आप बताइए कि वहाँ मुशावरत हुई कि अल्लाह ताला कहता है एक लश्कर तो तुम्हारा है ही है, इन 2 में से एक तुम्हारा है, बताओ कौन सा लेना है। बहरहाल उस जो भी हुआ उसके नतीजे में लश्कर के साथ मुकाबला हुआ, और 313 निहत्ते जो है वो गालिब आए हैं 1000 के ऊपर। ये तो एक तारीख़ है और वो वाक़यात तकरीबन सभी को मालूम है। तो इस सूरह मुबारका में इन हालात के ऊपर तबसरा किया गया है, और वो जो 70 उनके चोटी के लोग थे, जो उनका यूँ समझे कि जो ब्रेन ट्रस्ट था वो बदर के इस मैदान में खींच रहा, और यही वो लोग जो साजिशें करते थे, प्लानिंग करते थे, मंसूबे बनाते थे मक्के में रहते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। सूरह मुबारका का आगाज़ जो किया गया है वो एक फ़िक़ही मसले से किया गया है कि मुसलमानों के हाथ जो माल गनीमत लगा था उसके बारे में कुछ आपस में रंजिश पैदा हो गई थी, इसलिए कि वो कोई बाकायदा ज़ाब्ता तो था नहीं, जिसके हाथ जो लगा उसने ले लिया, जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो पीछे महरूम रह गए। तो इस पे फिर अल्लाह ताला ने आगाज़ इसी मामले से किया, और उसका एक ज़ाब्ता भी बाद में सूरत के दरमियान जाके दे दिया, लेकिन शुरू में चौंका दिया कि इस माल गनीमत में तुम्हारा कोई हक़ ही नहीं है, सब का सब अल्लाह और रसूल का है। फरमाया यसालूनका अनिल अनफाल, ये आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं। इसका तर्जमा हम गनीमत करते हैं, वैसे ये नफल की जमा है, यानी जैसे नफल इजाफ़ी शय होती है, इसी तरह जंग में असल मतलूब तो फतह होती है, इजाफ़ी माल गनीमत भी हाथ आ जाता है। तो ये आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कह दीजिए कि जो माल गनीमत है ये अल्लाह का है और रसूल का है, यानी इसमें तुम्हारा बस हिस्सा ही कुछ नहीं है, असलन अल्लाह और रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह, तो तकवा का इख्तियार करो अल्लाह का, व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और जो आपस में नाराज़गियाँ हो गई हैं उनकी इस्लाह कर लो, आपस की खफगियाँ दूर कर लो। व अतिउल्लाह व रसूलहू, और इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अब ईमान वालों को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं ईमान वाले कैसे होते हैं, और यहाँ ईमान वालों की शख्सियत का एक रुख है जो बयान किया गया, उसी की शख्सियत का जो दूसरा रुख है वो सूरह मुबारका के आखिर में बयान किया जाएगा। तो ये दोनों हिस्सों को जमा करके बंदा मोमिन की तस्वीर मुकम्मल होती है। तस्वीर का एक रुख यहाँ है, दूसरा रुख सूरह मुबारका के आखिर में, लेकिन जो यहाँ पे रुख बयान हो रहा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। फरमाया इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, अगर तुम मोमिन हो तो मोमिन तो बस वो हैं
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ حکم اللہ کا ہے، یہ فرمایا اللہ نے کہا مال جمع کرا دو سب کا سب، تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اسباب پر نہیں، مال و دولت دنیا پر نہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ وہ مومن کے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے، مال و دولت و اسباب دنیا یا جسم و جان کی جو صلاحیتیں دی ہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اصل حقیقی سچے برحق مومن تو بس یہ ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اب یہ ابتدائی مسئلہ حل کرنے کے بعد اب وہ ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے ہیں غزوہ بدر کے لیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ایک مقصد کی خاطر، ایک بامقصد آپ کا نکلنا ہوا۔ یہ جب مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور ظاہر نکلے ہیں تو اس ارادے سے نکلے ہیں کہ جو ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے ہیں شام سے، تجارتی قافلہ، اس کو انٹرپٹ کرنا ہے، اس سے جو ہے ایک لڑائی مول لینی ہے۔ لیکن یہ جو ہلکی لڑائی تھی اس پر بھی مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ناپسند کر رہے تھے اسے۔ فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو ناپسند کر رہا تھا، یعنی یہ نکلنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ اس کا ایک معنی تو وہی کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بعض سیانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں تو جنگ ہی ہوگی، اب آپ کسی کا قافلہ تجارتی روک لیں تو اس کے بعد پھر جنگ تو لازمہ ہے اس کا۔ اور ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ وہ نکلنا پسند اس لیے انہوں نے نہیں کیا کہ کوئی بڑی جنگ تو ہونی نہیں ہے، ایک قافلے ہی سے مڑبیڑ ہونی ہے، تو جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت ہے، ہمارے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں طرح کے معنی کیے گئے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، یہ جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 6، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہے وہ مقام صفرا پہ جب دوسری مشاورت ہوئی ہے تو یہ اس موقع کی بات ہے۔ اس مشاورت کا احوال آگے آ رہا ہے۔ وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں ایک ایسے معاملے میں جو برحق ہے، جو اب ہونا ہی ہونا ہے۔ بعد ما تبین، بعد اس کے کہ یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو چکی ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ کأنما یساقون الی الموت، ایسا معلوم ہوتا ہے اس طرح رکتے ہیں گویا وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور انہیں نظر بھی آتا ہو۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ وہاں پہ مشاورت ہو رہی تھی کہ جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا، جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے، تجارتی قافلہ یا یہ کہ لشکر جرار، ان دو میں سے انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گا، تم اس پر سرخرو ہوگے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تمہاری اکثریت کی خواہش یہ تھی کہ تمہیں مل جائے وہ جس میں کانٹا بھی نہ چوبے، جس میں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب ظاہر لشکر سے مقابلہ ہو تو وہاں تو مقابلہ برابری کا ہوگا، بلکہ یہ کہ ادھر 1000 ہے ادھر 313 ہیں تو برابری کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ تجارتی قافلے کے مقابلے میں ٹکراؤ ہو تو وہ تو آسان ہے، گویا اس میں کانٹا بھی نہیں چوبے گا۔ تکون لکم، کہ وہ تم کو مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ ارادہ کر رہا تھا، اس کا ارادہ تھا، اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا۔ اگر دیکھیں کوئی ایک اور دو کا بھی مقابلہ ہوتا اور برابری کا کوئی سامان ہوتا، یہ ایک اور دو میں بھی جو ہے وہ سامان جنگ دونوں طرف برابر ہوتا، تو اس میں تو آپ کہہ سکتے تھے جس طرف جذبہ تھا، جس طرف ول تھی، وہ جیت گئے۔ یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک طرف 313 دوسری طرف 1000، یہ 1000 کیل کانٹے سے لیس، اور ادھر کل 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 7-8 تلواریں ہیں، یہ ان کے پاس کل سرمایہ جنگ ہے، باقی ڈنڈے سوٹے ہیں، انہی کے ساتھ ہو رہا ہے سارا کچھ۔ تو یہ تو کسی بھی اعتبار سے اسباب کی سطح پر کوئی مقابلے کی تک بنتی نہیں، تو یہ تو اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر رہا تھا۔
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ یہ ان کے چوٹی کے سردار ہیں، ان کے مر جانا گویا ان کی جڑ کٹ جانا ہے۔ جب کسی درخت کی جڑ کٹتی ہے تو بہرحال سوکھتا ہے، دوسرے دن تو نہیں سوکھ جاتا ہے۔ تو اب گویا یہ پہلی قسط ہے جو مشرکین مکہ کو یہاں پہ مل گئی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کا سچ ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور خواہ یہ بات مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم مسلمانوں استغاثہ کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے۔ اب ظاہر ہے جب اس طرح کا مقابلہ ہے تو اللہ تو یاد آئے گا ہی نا۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے 50 سال محنت کر کے تو اللہ کا جو قرب حاصل کریں گے، جب اس طرح کا آمنا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ کہ آپ 313 ہو مقابلے میں 1000 ہو، تو وہ سارا قرب ایک لمحے میں آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو جب آپ لوگ فریادیں کر رہے تھے اللہ سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تم لوگوں کی دعا قبول کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری امداد کروں گا، تمہیں مدد پہنچاؤں گا 1000 فرشتے سے جو لگاتار آنے والے ہیں۔ جو کفار کے لشکر کی تعداد ہے وہی تعداد فرشتوں کی بتائی۔ حالانکہ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ زمین پہ ایک پر مار دے تو ساری زمین برباد ہو جائے، تو فرشتوں کی طاقت دوں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو تعداد اللہ نے بتائی اور فرشتوں کے نزول کا بتایا، یہ بھی تمہیں مطمئن کرنے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، تمہارے اندر بشاشت پیدا کرنے کے لیے تھا۔ انسان کا ذہن ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے، وگرنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو کن فیکون کی شان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نصرت اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھانپ دیا ایک اونگ سے جو تسکین والی تھی، اور خاص اس کا فضل تھا یہ جو اس کی طرف سے تمہیں عطا ہوئی۔ اس لیے کہ صبح مقابلہ ہو اور رات کو نیند آ جائے، اور مقابلہ بھی ایسا ہو تو یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ اور وہاں کی صورتحال بھی رات کو بڑی نازک تھی، اس لیے کہ کفار وہاں پہ پہلے پہنچے تھے، لشکر ان کا بڑا تھا، اور انہوں نے پہلے آنے کی وجہ سے جو میدان کی اچھی جگہ تھی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اپنا جو ہے اسے ٹھکانہ بھی بنا لیا تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس جو جگہ آئی تھی وہ جو اس میں ریت وغیرہ بھی تھی، اور وہ اس طرح کی تھی کہ پانی بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ تو ابتدائی آثار مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھے نہیں ظاہر ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رات کو مسلمان لمبی تان کے سوئے ہیں آرام سے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے رات بھر حضور جو ہے سر رکھے اللہ کی جناب میں دعا کرتے رہے، اے اللہ میں نے اپنے گویا 15 سال کی محنت لا کے یہاں میدان میں پیش کر دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ کل یہاں کھینچ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال صبح کے وقت انہیں بشارت مل گئی اور وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر کو بھی خوشخبری دی۔ تو یہ ان کے علاوہ باقی مسلمان سوئیں اور آرام سے سوئیں، لمبی تان کے سوئیں۔ تو یہ نیند کا آنا بھی گویا اللہ کی مدد تھی۔ اور دوسرا کام یہ ہوا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی۔ بارش ہو گئی رات کو، اور کام الٹا ہو گیا کہ جہاں ریت تھی وہ بارش کی وجہ سے جم گئی، اور جہاں پہ وہ بڑے آرام سے تھے اور جو مٹی والی جگہ تھی وہ خراب ہو گئی، کیچڑ بن گیا، وہاں پہ چلنا دوبر ہو گیا۔ تو یہ راتوں رات جو ہے پاسا پلٹ گیا۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے۔ وہ پانی وہاں مسلمانوں نے جمع بھی کر لیا، وضو وغیرہ کرنے کی سہولتیں بھی ہو گئیں۔ اور اسی سے یہ کسی کو غسل کی حاجت ہے تو اس کی بھی آسانی ہو گئی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ تم سے شیطان کی نجاست کو دور کرے جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، اور ظاہری حالات کو دیکھ کر جو دل کے اندر جو ہے وہ ڈگمگاہٹ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو ایک اطمینان قلب ہو جائے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تاکہ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو بھی مضبوط کر دے۔ ظاہراً مضبوط ہو جائیں کہ نیچے زمین جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، اور یہ کہ باطناً بھی مضبوط ہو جائیں کہ ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو گئی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تیرے رب نے وحی کی، حکم بھیجا فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور تو تم نے کرنا کیا ہے، فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم کر دینا ایمان والوں کو۔ جنگ کے میدان میں جب جان ہتھیلی پر ہے
اس موقع پر جس کے دل کے اندر سے ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، وہ مضبوط قدموں پر کھڑا ہو گیا، پہلی مدد تو اللہ کی طرف سے یہ ہے، گویا اس پر فرشتے نازل ہو گئے، فرشتوں نے اس کے دل کو ایک جماؤ عطا کر دیا، وگرنہ انسان ہی نہیں حیوان بھی جب اس پر موت کا ڈر سوار ہوتا ہے تو اس کا یہ فیوز اڑ جاتا ہے، اب اس کا شعور کام کرنا بند ہو جاتا ہے، اب وہ ایک فرار کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دو ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ جو ہے جیسے خودکش بمبار ہوتا ہے اس طرح ٹکرا جائے گا، فائٹ کرے گا، یا یہ کہ اس کا خوف جو ہے اسے فلائٹ پر مجبور کر بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا وہاں سے، اور اسے ہوش نہیں ہوگا کہ میں دوڑ رہا ہوں۔ ہوش آئے گا تو ہو سکتا ہے 3 کلومیٹر بعد جا کے پتہ چلے کہ جناب میں تو کسی اور جگہ کھڑا تھا، میں کدھر ہوں یہاں پہ۔ تو یہ قدموں کا جم جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی تائید ہے، تاکہ تمہارے فرشتوں مسلمانوں کے قدموں کو جما دو اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ادھر میں الٹا کام کروں گا، تم یہ کام کرو ادھر، میں ادھر جو کافر لوگ ہیں ان کے دلوں میں دہشت پیدا کر دوں گا، وہ ان کو خوف زدہ کر دوں گا، ان کے دلوں میں ڈر آ جائے گا۔ اب وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور یہ پوری مضبوطی کے ساتھ جم گئے، تو جنگ تو ختم ہو گئی اتنی سی بات میں بھی۔ ایک آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، وہ جتنا بھی طاقتور ہو، اور دوسرے کے دل میں دلیری آ گئی، وہ جتنا بھی کمزور ہو، تو بڑا فیصلہ کن معرکہ تو اسی سے طے ہو گیا۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب یہ ٹرانس میں آ گئے ہیں، اب یہ حرکت ہی نہیں کر سکتے اس خوف اور دہشت کے مارے، تو مارو اب ان کی گردنوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور پر، جوڑ جوڑ پر ان کو ضربیں لگاؤ، ساری ہڈیاں توڑو ان کی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی، مخالفت کی، ضد کی، ان کے ساتھ ہٹ درمی اختیار کی، ان کی بات نہیں سنی، تو اللہ رسول کی دشمنی کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اگر ایمان کی رمق بھی ہو نا، وہ جو شروع میں بات آئی تھی کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، دل لرز اٹھتے ہیں، ہم اپنی سود خوریوں کو دیکھیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جنگ کرنے کے طریقے کو دیکھیں، وہ کیسا جنگ جو ہے چھیڑ دیتا ہے اور کس طرح ناکام کر دیتا ہے، تو آدمی لرز اٹھتا ہے، واقعی ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو ان کو مارو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی انہوں نے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے، مخالف ہو ان کا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بدر اللہ کی سزا کی پہلی قسط تھی، یہ ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کی دشمنی کی ان کو پہلی قسط مل گئی۔ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ، اب ان الفاظ پہ غور کیجئے، یہ اب خطاب مشرکین مکہ سے ہے، یہ تو چکھ لو، یہ پہلی قسط ہے، یہ پہلی ڈوز ہے، جسے آج کل ہم کہتے ہیں یہ پہلی پھکی ہے، یہ تو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، آگے ان کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کبھی تمہارا لڑائی ہو، تم بھیڑو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے میدان جنگ میں، تو کبھی انہیں پیٹھ نہیں دکھانا، ہمیشہ جو مومن ہے اسے کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا ہے، اس نے پیٹھ اپنی نہیں موڑنی، کافروں کی طرف بھاگنا نہیں ہے وہاں سے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جس نے اپنی پیٹھ اس دن ان کی طرف موڑ دی، یعنی وہ بھاگا میدان جنگ سے۔ اب دو استثناءات ہیں پیٹھ موڑنے کے لیے، دو اجازتیں ہیں، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ کی ترکیب کر رہا ہو، کوئی جنگی چال چل رہا ہو، ہوتا ہے نا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پیچھے ہٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، او متحیزا الی فئۃ، اور ایک یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجیکل ریٹریٹ کیا، اس نے پیچھے پسپائی اس لیے اختیار کی ہے کہ ابھی جو ہے وہ ڈسپلن ریٹریٹ ہے، ایک پسپائی اختیار کی جا رہی ہے حکم کے تحت اور باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کی جا رہی ہے، تاکہ اپنے بڑے گروہ کے ساتھ مل کر بڑا حملہ کیا جا سکے۔ ان دو باتوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹھ دکھا دی کافروں کو، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹا، وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، ظاہراً اس نے تو نہ نمازیں چھوڑی ہیں، نہ روزے چھوڑے ہیں، نہ حج چھوڑا ہے، نہ کوئی اعمال میں کمی کی ہے، نہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہے، سارے کام سارے پورے ہیں، صرف منہ موڑا ہے جنگ سے، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے اعمال اکارت چلے گئے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا۔
تو یہ فرار عن الزحف تو ایک یہ میدان جنگ سے بھاگنا، ایک یہ ہے کوئی دباؤ آیا، کوئی پریشر آیا، کوئی مشکل نظر آئی، دباؤ پریشر نہیں آیا، خود ہی ڈر گیا اور اس کے بعد اپنے موقف ہی سے پیٹھ موڑ لی، اپنے موقف ہی سے یو ٹرن لے لیا، لالچ کی وجہ سے لے لیا یا ڈر کی وجہ سے لے لیا، تو یہ بھی تو فرار عن الزحف ہے، لیکن یہ کہ اس پر یہ فتویٰ نہیں لگ سکے گا، لیکن اللہ کے سامنے تو یہ بھی فرار ہے۔ یہ وہ ارتداد ہے جو ارتداد باطنی ہے، یہ ظاہری نہیں ہے، یہ فرار عن الزحف باطنی ہے، اور اس کا پھر اللہ ہی کے ہاں جب پہنچیں گے تو حساب ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ دوزخ برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے دلوں میں رعب اللہ نے پیدا کر دیا، وہ ڈر گئے، وہ بالکل ہی ایک پیرالائز کیفیت میں آ گئے اور تم ان کو مارتے رہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے نبی وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جب جنگ اپنے پورے جوبن پہ آئی، شدت پہ آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھا کے مٹھی بھر کے کافروں کے لشکر کی طرف پھینکی، کشاہت الوجوہ کے چہرے جو ہے وہ ہر ایک کافر کی آنکھ تک وہ کنکری جو ہے وہ پہنچ گئی جو حضور نے پھینکی تھی معجزانہ طور پر۔ وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالے۔ اب یہ بلاءً حسنہ، اچھی آزمائش، یعنی اس مشکل مرحلے سے گزار کر انہیں اور پکا دے، انہیں اور کھڑا کر دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو ناکارہ کرنے والا ہے، ڈھیلا کر دینے والا ہے، اس کی رفتار کو سست کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فتح مانگتے تھے یا فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تو آ گیا ہے۔ تھا نا کہ وہ کہتے تھے بار بار کہ اگر آپ سچے ہو تو لے آؤ عذاب، اگر آپ سچے ہو تو حقیقت کھول دو۔ تو اگر تم سچ جاننا چاہتے تھے، اور یہ بات ابو جہل نے آتے ہوئے دعائیں بھی کی تھی، اور بدر کی رات اس نے بھی دعا کی تھی، ادھر حضور دعا کر رہے ہیں ادھر وہ بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس نے سارے لوگوں کو سنا کے دعا کی تھی، اے اللہ کل کے دن اس شخص کو جو ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتوں کو قطع کرنے والا ہے اس کو ذلیل و خائر کر دے۔ اب اس کی نظر میں رحمی رشتوں کو منقطع کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ماں سے بیٹے کو جدا کر دیا، باپ اور اولاد میں تفریق پیدا کر دی، تو جو ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتوں کا منقطع کرنے والا ہے کل کے دن اسے ذلیل و خوار کر دے۔ تو اگر تم فیصلہ مانگ رہے تھے تو فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، تم اپنی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم وہی کرتے رہے جو پچھلے 15 سال میں کرتے رہے ہو، نعود، ہم نے یہ پہلی قسط تمہیں دے دی ہے، ہم بھی دہرائیں گے اس کو اور تمہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہاری پارٹی، تمہاری جماعت، تمہارا زور، وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ او کثرت، خواہ اس سے زیادہ ہو جائے، تمہاری تعداد اس سے بڑھ بھی جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور جب تم سن لو تو پھر اس سے منہ نہ موڑو۔ اللہ کی پکار، اللہ کے رسول کی پکار، اس پہ لبیک کہو، اس سے منہ نہ موڑو، اس سے روگردانی نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم جی مانتے ہیں، ہم آپ کے موتی ہیں، فرما بردار ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ جب موقع آتا ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کسی کے پاؤں میں جو ہے پیڑ اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ بہانے بنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ جو ہے اس اطاعت کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ زبانی اطاعت کی حد تک جتنی بہترین اطاعت منافقین کرتے تھے کہ حضور آپ پر جان بھی نچھاور، آپ کا کے لیے ہمارے بیٹے اولاد سب فدا ہو، ابانا و امہاتنا، مائیں قربان، باپ قربان، ہم آپ پر تو دل و جان سے قربان۔ لیکن جب قربانی کا موقع آتا تھا تو اس وقت وہ نفلوں کی نیت کر لیتے، 100 رکعت نفل اکٹھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کی نظر میں تمام جانداروں میں سب سے بدترین جاندار، سب سے برے وہ انسان ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھلائی پاتا، کچھ خیر دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو بھی سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر سن بھی لیتے تو پھر بھی وہ منہ موڑ جاتے، اور وہ ہیں بھی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو، حکم مانو، مثبت جواب دو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکار رہے ہوں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب یہاں کون سی پکار کا ذکر ہے؟ وہ جو شروع میں بات آئی تھی نا کہ جب ہم آپ کو نبی آپ کو برحق نکالا، وفریقم، وہ ایک گروہ وہ تھا، لکارہون، اسے ناپسند تھا یہ نکلنا، اور پھر آگے کہا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ تھا کانہم یساقون الی الموت، ایسے لگتا تھا جیسے انہیں موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو۔ اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے یہ اللہ اور رسول کی پکار تھی، اللہ رسول کی یہ آواز تھی، جب اللہ رسول کی آواز لگے تو لبیک کہا کرو، اور یہ وہ آواز ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب آپ سوچیں نا، اگر یہ جنگ کے لیے مسلمان نہ نکلے ہوتے تو کفار کا لشکر تو آ گیا تھا، اور اگر وہ کفار کا لشکر کا مقابلہ نہ کیا جاتا، اسے روکا نہ جاتا، اس کا منہ نہ پھیرا جاتا، تو مدینے میں گھس کے وہ تباہی پھیرتا یا نہ پھیرتا ہے؟ اس نے گلیوں میں گھس کے جو ہے وہ پھر عزتیں تار کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی؟ تو یہ اسی میں تمہاری زندگی تھی، تمہاری اجتماعی زندگی، تمہاری جماعتی زندگی، تمہاری تحریکی زندگی، وہ اسی شے میں ہے جس کی طرف تمہیں اللہ اور رسول پکار رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اب حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب انسان کے سامنے حق منکشف ہوا اور اس کے بعد اس نے حق کی پکار پر لبیک نہیں کہی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حق سے اوجل کر دیتا ہے، درمیان میں خود آ جاتا ہے۔ اب اسے حق نظر ہی نہیں آتا، اب اسے سمجھ ہی نہیں آتی، اب اس کے اندر سے حق کو سمجھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، جسے دوسری جگہ کہا دل پہ مور ہو جاتی ہے۔ جب پہلی دفعہ سمجھنے کے بعد آدمی نہ مانے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یاد رکھو کہ تم اللہ ہی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے، سب کے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر جب حق کھلا تھا اور قبول نہیں کیا تھا تو اس کا حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ دوسری بات کہی، حق کو قبول نہیں کرو گے، اللہ کی جنت ہوگے، وہاں تم سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ توفیق کے حق سلب ہو جائے گی، دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ گے، اس کا محاسبہ ہوگا، تیسری سزا یہ ہے کہ دنیا میں سزا ملے گی، اور جب یہ دنیا والی سزا ملے گی تو یہ صرف ان لوگوں کو نہیں ملے گی کہ جنہوں نے پکار پہ لبیک نہیں کہی تھی، یہ تو گھیوں کے ساتھ پھر گھن بھی پیسے گا، اس لیے کہ جب اجتماعی طور پر کوئی جرم ہو گیا ہو تو اس کی سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے۔ وہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، اس کی وہ پھر جب آتے ہیں ریلا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون متقی ہے، کون جو ہے فاسق فاجر ہے، وہ سب اس کی جو ہے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کے دین کو پشت دکھائی گئی ہو، جب اس کی پکار پہ لبیک نہ کہی گئی ہو، اس کے نتیجے میں یہ فتنہ آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عذاب کا بہت سخت ہے۔ جب وہ بڑا غنی ہے پھر وہ کسی کی چیخ و پکار کا اس کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر اس کا دل نہیں پسیجتا، پھر چھوٹے چھوٹے بچے انیوں میں پروئے جاتے ہیں، وہ مدد کو نہیں آتا، وہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، قلیل تھے، اقلیت میں تھے، مکے میں تمہاری حالت کیا تھی؟ مستضعفون فی الارض، دبے ہوئے تھے زمین میں، تم تو نماز اعلانیہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تخافون یتخطفکم الناس، ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، تمہارا وجود مٹا دیں گے۔ فآواکم، تو اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، لا کے مدینے میں بسایا۔ وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، قوت دی۔ ورزقکم من الطیبات، یہاں پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ مکے والوں کا نقشہ تو اس میں ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ بالکل یہ ہمارے لیے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئینہ ہے ہم پاکستانیوں کے لیے۔ انڈیا میں جو ہے وہ اقلیت میں تھے، متحدہ ہندوستان میں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ دے دیا، اور یہاں پہ جو ہے وہ تائید بھی کی، نصرت بھی کی، ایٹمی طاقت بھی بنا دیا، پاکیزہ چیزوں سے پھل بھی ملا، فراوانی سے چلا بھی آیا۔ لیکن یہ کہ اس سب کا تقاضا کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔
شکر گزار بننے کا مطلب کیا؟ اللہ کی رسول کی پکار پہ لبیک کہو۔ آج کے وقت کی پکار کیا ہے کہ دنیا اللہ کے دین کے بارے میں، یہ دین جو ہمارے پاس ہے یہ دنیا کی امانت ہے، یہ نو انسانی کے لیے قرآن آیا، ہدی للناس ہے، اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ نو انسانی کے لیے کوئی دشمنی اس کے اندر اس کی تعلیمات میں ہے، تو تم اس کے مطابق عمل کر کے اجتماعی طور پر دنیا کو دکھاؤ کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کیا ہیں، تاکہ دنیا اللہ کے دین پر کی طرف لپکے، اسے جوک در جوک قبول کرے۔ تو تمہارا اصل پکار تم سے یہ ہے، یہ مطالبہ ہے۔ اور اگر یہ پورا نہ کیا تو پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ کی سزا آئے، اور جب وہ سزا آئے گی تو پھر یہ نہیں دیکھے گی کہ 10% لینے والا کون تھا اور 25% لینے والا کون تھا اور کچھ نہ لینے والا کون تھا۔ اس لیے کہ جب ڈیزی کٹر برستا ہے تو وہ یہ فیصلے تو وہ آ کے یہ تو نہیں گنتا کہ نیک علیحدہ ہو جائیں اور جو کرپٹ لوگ تھے وہ دوسری طرف ہو جائیں، میں صرف ان کو مارنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ تو سب کی کٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور ہیل فائر آتا ہے تو وہ سب کو جلا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اللہ رسول کی وفاداری اختیار کرنا۔ یہ جیسے کینیڈا کی شہریت لوگ لیتے ہیں نا، تو ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا فارم بھر کے عہد کر کے تو کینیڈا کی شہریت ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگر آپ کینیڈا میں رہ کر کسی برطانیہ کے دشمن طاقت کو سپورٹ کر رہے ہوں، چندے دے رہے ہوں، اس کی مدد کر رہے ہوں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں، اس کو جو ہے وہ بھڑکا رہے ہوں، اندر سے اس کے ہمدرد ہوں، تو ملکہ برطانیہ کے غدار ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ لگ جائے تو آپ پر جو ہے یہ سارے چارج لگ جائیں گے۔ تم نے اللہ کا نام لیا ہے، رسول کا نام لیا ہے، اللہ اور رسول کے غداروں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، یاریاں نہ پالو، ان کی مددیں نہ کرو، ان کے ساتھی نہ بنو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ جو تمہیں اجتماعی ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنی پوری صلاحیتیں کھپا کر ادا کرنے کی کوشش کرو، دن رات ایک کر کے ادا کرنے کی کوشش کرو، اس میں سستی اور کائلی نہ کرو، اپنے ان عہدوں کا غلط استعمال نہ کرو، اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کرو، یہ سب خیانت کی صورتیں ہیں۔ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، جو تمہارے پاس اجتماعی امانتیں ان میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر۔ جو خطاً ہو جائے وہ ایک علیحدہ معاملہ، لیکن سوچتے بوجھتے جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو، سمجھو اس بات کو اچھی طرح سمجھو، تمہیں اپنی کمزوری معلوم ہونی چاہیے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ ان کا لالچ اور ان کی محبت، مال کا لالچ، اولاد کی محبت تم سے اپنی امانتوں میں خیانت کروا دے گی، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کروا دے گی، اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرا دے گی۔ یہاں چوکنے رہو، یہاں سے پانی مرنے کا خطرہ ہے، اور یہاں سے اندیشہ ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ گرفتار بلا نہ ہو جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم اللہ کے پاس ہے۔ نہ تمہیں مال سرخرو کر سکتا ہے، نہ تمہیں اولاد چین اور سکون دے سکتی ہے، اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ تم اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، باقی سارے تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، مال جمع کرنے کی بات نہیں، اولاد پالنے پوسنے اور اولاد کا کیریئر بنانے کی بات نہیں، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان ادا کر دے گا، تمہارے اپنے اندر اتنی بصیرت پیدا کر دے گا، تمہیں ایسی روشنی عطا کر دے گا کہ تم کبھی کنفیوز نہیں ہوگے، تم حق و باطل میں فرق کر سکو گے، کبھی کوئی تمہیں ڈیسیو نہیں کر سکے گا۔ سادہ ہونا، سادہ لو ہونا علیحدہ بات ہے، دھوکہ کھا جانا علیحدہ بات ہے، شرافت ایک علیحدہ شے ہے، لیکن یہ کہ کسی عیار کے ہاتھوں جو ہے وہ بالکل پاگل بن جانا ایک دوسری بات ہے۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ فرقان عطا کر دے گا، وہ حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم ذرا یہ مرحلہ سر کر جاؤ نا، باقی تمہاری برائیاں میں تم سے جھٹک دوں گا، اللہ دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ دیکھیے اس کی مثال دی، اللہ کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی جب آپ کے خلاف یہ کافر لوگ تدبیریں کر رہے تھے، ایک محمد الرسول اللہ ہیں، چند ان کے ساتھی ہیں، پورا مکہ پورا عرب ان کا دشمن ہے،
اور وہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ سارے عرب کے چیدہ لوگ ایک ایک بندہ جمع کرو اور رات کو حملہ کر دو محمد رسول اللہ کے گھر پر، تاکہ پورے عرب کے ساتھ بنو ہاشم لڑائی تو نہیں لڑ سکتے نا، لہٰذا یہ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ تدبیریں لڑائی جا رہی ہیں۔ تو وہاں پہ پلاننگیں ہو رہی ہیں، وہ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، لیُثبتوکَ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکَ یا آپ کو قتل کر ڈالیں، او یخرجوکَ یا آپ کو مکے سے نکال دیں۔ اب یہ سوچ و بچار ہو رہی ہے، وہ ان کا اپنا جو ہے وہ ایک مجلس شورا کا انعقاد ہوا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگیں کر رہے تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ اپنا پلان چلا رہا تھا، اللہ کا اپنا منصوبہ روب عمل تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کا سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے، تمام تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین مدبر وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اللہ جو فرقان ادا کرتا ہے متقی بندے کو، اس کو لیے جو رستہ نکالتا ہے، اس کو ہر جگہ پہ جو ہے اس کے لیے خلاصی کا بندوبست کرتا ہے، سامان کرتا ہے، اس کی ایک مثال ہے جو یہاں سامنے آئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی گئیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی وضع کر سکتے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ کچھ لوگ ہیں جن کو کلام کے فن سے اور کوئی ذوق نہیں رکھتے تو وہ متاثر ہو گئے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ کہ ذرا تھوڑی توجہ کریں، اس سے بہتر کلام ہم بھی وضع کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین اس میں کون سا کوئی لقمان حکیم کی جو ہے وہ نسخے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہی ہیں، تو وہ ہم بھی وضع کر کے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی وہاں پہ آدمی تھا نضر بن حارث، اس نے یہ درفت نہیں چھوڑی کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، حالانکہ سارا مسئلہ ہی اسی سے حل ہو سکتا تھا۔ قرآن کہتے ہیں یار 3 آیتیں بنا کے لے آؤ نا اس پہ، اور لا کے مکے پہ خانہ کعبہ کے اوپر ٹانگ دو، اس سے ملتی جلتی ہوئی تو ٹھیک ہے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ تم بھی کر سکتے ہو، کام ہی ختم۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ لے آؤ اپنے سارے مددگاروں کو بھی، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، اور سب مل کر 3 آیتیں بنا کے لے آؤ، کوئی سورۃ الکوثر جتنی بنا کے لے آؤ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ اور یاد کرو ان کی دعائیں جو اپنی پبلک کو سنا کر کرتے تھے، یہ دعائیں اللہ کو نہیں سنائی جاتی تھیں، یہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کی جاتی تھی۔ اور بڑی گڑ گڑا کے دعائیں ہو رہی ہیں، بڑے جناب کپ کپی تاری ہو رہی ہے، داڑیاں آنسوں سے تر ہو رہی ہیں، جب آدمی اداکاری پہ آتا ہے تو آنکھوں میں مرچیں ڈال کے بھی رو لیتا ہے، تو گلیسرین نہ بھی ملتی ہو، تو یہ تو پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سارے تنتر کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب وہ کہہ رہے تھے اللہ ان کان ھذا ھو الحق اگر یہ قرآن مجید ہی برحق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، من عندک اور واقعی تیرے پاس سے آیا ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کا بارش برسا دے۔ اب یہ اصل میں اپنے لوگوں کو یہ جتلانے کے لیے کہ ہم اللہ سے کتنے مخلص ہیں، اللہ کے کتنے چاہنے والے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ کوئی شیطان ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک جو ان کے کان میں آ کے پھونک مارتا ہے اور یہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اویتنا بعذاب علیم یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب لیا۔ یہ جو خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم، اگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری، اس ساحری کی ایک جھلک ہے جو یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ حکمراں کیسی کیسی ساحری کرتے ہیں۔ ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے نا کہ وہ جو سڑک کے کنارے مجمع لگاتے ہیں اور کبھی سانپ دکھاتے ہیں، کبھی کیا دکھاتے ہیں، پھر پٹاری سے آخر میں اپنا وہ جو ہے کوئی نسخہ نکال کے بیچ کے چلتے بنتے ہیں۔ تو ہم اتنے فراڈیوں ہی کو جانتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے ٹھگ ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں جانتے۔ علامہ اقبال ہی اس سے جو ہے وہ پوری طرح آشنا تھے، چنانچہ ایک جگہ پہ وہ شیطان سے کہلواتے ہیں یہ بات کہ شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک، میں نے بہت کام کر لیا، اب جو میرے مشٹنڈے تیار ہو گئے ہیں وہ میرے بھی کان کترتے ہیں، جو جس طرح لوگوں کو الو وہ بناتے ہیں، اس کے بعد میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اب یہاں مجھے واپس بلا لیں، میرا کام مکمل ہو گیا، میں نے ایک جو ہے وہ سرکل سٹارٹ کر دیا ہے اور اب میری یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک جھلک ہم نے فرعون کی دیکھی تھی کہ جب اس نے جادوگر جمع کیے اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے آگے جو ہے وہ بات مان لی، سجدہ ریز ہو گئے، وہ اتنی جلدی اس نے جو ہے اپنا وہ کروٹ لی اور اپنا سارا وہ معاملہ سیدھا کیا،
اچھا آپ اور یہ آپس میں ملے ہوئے تھے نورا کشتی کی، بلکہ یہ بڑا معلوم ہوتا ہے آپ کا استاد ہے، اور آپ سب نے مل کر ہمارے خلاف یہ چال چلی ہے۔ اب اپنی عوام کو الو بنانے کے لیے اس نے ایک نیریٹو لے لیا۔ ویسا ہی یہ ہے جو یہاں پہ اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو عذاب دیتا جب اے نبی آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ اب مکے میں عذاب آتا ہے، وہ پیچھے بات آئی ہے نا، جب عذاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ پھر گن بھی پیستا ہے۔ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں لانا چاہتا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کرتے تھے۔ اچھا استغفار ابو جہل نہیں کرتا، لیکن ابو جہل کا کوئی رشتہ دار اگر مسلمان ہو گیا ہے وہ استغفار کر رہا ہے تو یہ پوری قوم کا استغفار ہے۔ یہ جو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھی استغفار کر رہے ہیں یہ بنی اسماعیل کا استغفار ہے۔ لہذا ایک چھوٹا سا گروہ بھی استغفار کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے کس مختصر وقت کے لیے عذاب ٹلا رہ سکتا ہے، الا یہ کہ اس گروہ کو نکال کے علیحدہ کر دیا جائے، جیسے کہ مکے والوں نے نکال باہر کیا تھا محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، اور اس کے بعد عذاب کی پہلی قسط آ گئی۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور کیا ہوا ہے کہ اللہ عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، عذاب کے لیے تو ان کا اتنا جرم ہی کافی ہے کہ وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کے ولی متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کی تولیت کا حق تو صرف متقی اور پرہیزگار لوگ رکھتے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت یہ نہیں جانتی۔ وما کان صلاتهم عند المسجد الحرام عند البیت، اس گھر کے پاس جو وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے نا، ایک ڈھونگ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑے نمازی ہیں، تو ان کی نماز نہیں ہے الا مکان، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیتاً، اور تالیاں پیٹنا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے اور مال بھی خرچ کریں گے۔ ابھی بدر میں آئے ہیں تو مال خرچ کر کے آئے ہیں، پیسے لگا کے آئے ہیں، جیسے امریکہ افغانستان آیا تو ڈالر تو لگتے ہیں، تو اور بھی مال خرچ کریں گے تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور مزید خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ سارا خرچ کرنا ان پر حسرت بنے گا، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب غصے ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کو آپ کے اچھے دنوں میں پکڑے، پہلے وہ دن بدلتے ہیں، اور پھر آدمی کنگلا ہوا، برتن بھی بکے، اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، شکست خوردہ بھی ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور پھر اس کے بعد بھی چھوٹیں گے نہیں، شکست کھانے کے بعد ختم نہیں ہو گئی کہانی، اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے دوزخ میں جمع کیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، دنیا میں یہ کشاکش اس لیے ہوتی ہے، اللہ چاہے تو مسلمانوں کو زندہ کر رکھ کے باقی سب کو مار دے، لیکن یہ کشمکش، کشاکش، یہ جھگڑا، یہ ریفٹ، یہ فرکشن کیوں ہوتی ہے؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ طیب میں سے چھانٹ کر خبیث کو علیحدہ کر دے، جسے ہم کہتے ہیں پولرائزیشن، تاکہ وہ ان میں جدائی پیدا کر دے، انہیں چھانٹ ڈالے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جتنے قسم کے بھی خبیث ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ان کا اطاعت کر لے، وہ فرنٹ لائن الائی کے نام پر ہو یا جس قسم کے نام پر بھی ہو، وہ تمام خبیثوں کو ایک پیج پر جمع کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر سب کے سب کو اٹھا کے ڈھیر کرے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور ایک ہی دفعہ اٹھا کے اس سارے ڈھیر کو دوزخ میں ڈالے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ ابھی یہ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ ساری دنیا سے یہودی جمع ہو کے یہاں پہ آئیں گے، اور جب یہاں آ جائیں گے تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، سارا ڈھیر اکٹھا دوزخ میں جائے گا، وہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ گریٹر قبرستان میں بدل جائے گا۔ تو یہی اللہ کی سنت رہی ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اب بھی اگر باز آ جائیں تو جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ان کا ہے، وہ معاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو کتنی کتنی تکلیفیں دی ہیں، اہل ایمان کو کتنا ستایا ہے، لیکن اب بھی اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہیں یعودو، اور اگر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، فقد مزت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کے واقعات گزر چکے ہیں۔ قوم نوح نے کیا تو کیا ہوا، عاد نے کیا کیا ہوا، سمود نے کیا کیا ہوا، فرعون نے کیا کیا ہوا، وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، نہ، یہ جو جنگ تھی یہ اس جنگ کی شروعات ہے، اس کی جھڑپ تھی یہ، وہ جو وار ہے یہ اس کی ایک بیٹل ہے جو ہوئی ہے۔
تمہاری یہ جنگ جاری رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، یہ مسلسل چلتی رہے گی، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی حتی لا تکون فتنۃ، جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، ان کی طاقت کچلی نہ جائے، ان کا نظام ڈھہ نہ جائے، ان کا کلمہ نیچنا نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اطاعت کل کی کل، نظام زندگی سارے کا سارا اللہ کے تابع فرمان ہو جائے، مسجد بھی اور وہ بیت الحرام بھی، وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق پاک صاف ہو جائے، مارکیٹ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، سیاسی نظام بھی اللہ کے دین کے تابع ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری جنگ ان سے جاری رہے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو بھی ان کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانیں، اپنی حرکتوں پر اڑے رہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارا حمایتی ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا ساتھی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب وہ جو شروع میں آیا تھا کہ مال غنیمت سارا اللہ کا ہو گیا، رسول کا ہو گیا، گویا تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، اب اس کے اندر وہ ضابطہ دیا کہ مال غنیمت کا قانون کیا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی شے تمہیں بطور غنیمت کے ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ اللہ رسول کو دے دیا جائے گا، باقی جو 4 حصے ہیں وہ لشکر میں تقسیم کیے جائیں گے، اور لشکر میں تقسیم کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو سوار ہے اسے دوہرا حصہ ملے گا، اور جو پیادہ ہے اسے اکیلا ملے گا، اس لیے کہ سوار نے اپنی سواری کا بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، اس کو بھی کھانا کھلانا پلانا ہے، تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیادہ کو اکیلا ملے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور قریبی رشتہ دار، کس کے قریبی رشتہ دار؟ رسول کے رشتہ دار، اللہ کا رشتہ دار تو کوئی نہیں ہے، حق دو کا ہے، اللہ کا، رسول کا، اور جو رسول کے رشتہ دار ہیں انہیں رسول کے حصے سے حق ملے گا۔ وَالْيَتَامَى، باقی بیت المال میں جائے گا، اور وہاں سے جو یتیم ہیں ان کو بھی مل جائے گا، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کو بھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو بھی، اس لیے کہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ کوئی آسمان پہ تو بھیجنا نہیں جبریل لینے آئے، بلکہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں چلا گیا اور وہاں سے ان یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فیصلے والے دن، جب حق و باطل میں فرق ہو گیا، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اے مسلمانوں جب تم تھے نزدیک والے ٹیلے پر اور وہ تھے دور والے ٹیلے پر، اقصا اور ادنا اور دنیا اور قصویٰ، یعنی نزدیک کس سے؟ مدینے سے جو ٹیلا نزدیک تھا اس پر مسلمان تھے، اور مدینے سے جو ٹیلا دور تھا اس پر کافروں کا قبضہ تھا، ان کا مورچہ تھا۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ آ رہا تھا شام سے وہ تم سے نیچے تھا، نشیب میں تھا۔ اصل میں ابو سفیان نے ایک طرف تو اپنا کال بھیجی وہاں مکے کے میرے تحفظ کے لیے آؤ مجھے اسکارٹ کر کے لے جاؤ، دوسری طرف رستہ بدل لیا، جو شام سے آنے والا رستہ تھا وہ وادی بدر سے ہو کے جاتا تھا مکے، لیکن انہوں نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا، اور وہ جو نیچے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ جو رستہ جاتا تھا ساحل کے ساتھ ساتھ، انہوں نے وہ ذرا لمبا تو تھا لیکن انہوں نے اسے محفوظ جانتے ہوئے اس رستے کو اختیار کر لیا، تو چونکہ سمندر نیچے ہوتا ہے اس لیے کہا کہ وہ قافلہ تم سے نیچے سے گزر گیا۔ وَاللَّهُ طَاعَتْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر یہ مکے والے اور تم معاہدہ کر کے چلتے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے ہو ہی جاتا، کوئی پہلے پہنچتا، کوئی بعد میں پہنچتا، کوئی آگے نکل جاتا، کوئی پیچھے رہ جاتا، لیکن یہ کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ برابر ایک ہی وقت پہ پہنچو تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ مقرر ہو چکا ہے وہ مکمل ہو جائے، وہ ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ یہ کام چکنے کے بعد ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے اس روشن دلیل کے بعد، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے لیکن واضح دلیل کے بعد۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہی ہو سکتا ہے جس نے مرنا ہے وہ مرے اور جس نے جینا ہے وہ جیے، لیکن جو اس کا اصل معنی ہے وہ کیا کہ یہ یوم الفرقان ہے، آج ہر آدمی کو معلوم ہو گیا اللہ کس کے ساتھ ہے،
اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک تھا تو وہ دور ہو جانا چاہیے کہ حق اور سچ اور حقیقت کس طرف ہے، اور زندگی حقیقت کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے، اور موت ہے در حقیقت باطل کے ساتھ۔ باطل تو مٹ جانے والی شے ہے، لہذا زندہ رہنے کا مطلب ہے حق کو قبول کر کے زندہ رہنا، اور مرنے کا مطلب ہے حق کو رد کر دینا۔ یہ موت ہے، یہ انسان کی باطنی موت ہے۔ بے شک زندہ ہو، حقیقت میں اس کی خودی مر چکی، اس کا ضمیر مر چکا، اس کی روح مر چکی، اب وہ ایک زندہ لاش ہے جو چلتی پھرتی ہے، تاکہ زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے بینہ کے بعد، روشن دلیل کے بعد، اور مرے جس نے مرنا ہے روشن دلیل کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کافروں کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھایا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا تو وہ ان کی جو تعداد تھی 1000 اس سے کم نظر آئی، اور اس کے کئی طرح سے توجیہات کی گئی ہیں کہ جتنے بعد میں کافر رہ جانے والے تھے، کیونکہ ان میں سے بھی تو بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک یہ کیا گیا، پھر ایک یہ کیا گیا کہ ان کی جو باطنی طاقت تھی وہ دکھائی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضور کو اتنی ان کی تعداد نظر نہیں آئی جتنی تھی، اور حضور نے جب یہ صحابہ کو بتائی، ظاہر ہے تو اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے کہ 1000 سن کے تو ان کے بھی حوصلوں میں کچھ تھوڑا بہت شگاف پڑتا، تو انہیں ایک توانائی حاصل ہوئی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں زیادہ اے نبی وہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کو کی تعداد زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تم پھسل جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں تم کھینچاتا نہیں کرتے، پھر اختلاف ہو جاتا، کوئی کہتا بھئی یہ لڑ سکتے ہیں، کوئی کہتا نہیں لڑائی تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ 313 کی 1000 سے کیا لڑائی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے سلامت کر رکھا، بس اتنا کیا کہ اللہ نے تمہیں دکھایا وہ کہ تھوڑے ہیں، اس سے تمہارے حوصلے جو ہے وہ جوان ہو گئے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور مسلمانوں جب اللہ نے تمہیں ان کو تمہاری آنکھوں میں دکھایا، جب تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، عین مقابلے کے وقت مسلمانوں کو ان کا جو گروہ تھا یا جتھا تھا یا جو بھی ان کا لشکر تھا وہ نظر آیا قلیلاً، تھوڑا، یعنی اپنی اصل تعداد سے کم نظر آئے۔ اور سورہ آل عمران کی آیات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اپنی تعداد سے دگنے نظر آئے، یعنی وہ 1000 تھے، انہیں کوئی 600-650 نظر آئے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، وہ تو مسلمان تھے ہی تھوڑے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ پورا ہو جائے، یہ مڈبیڑ ہو ہی جائے، یہ لڑائی ہو ہی جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔